बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TM ऑनलाइन लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान ताहिर महमूद हाजिर है। क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के स्टूडियो से बराह रास्त हम रोज़ाना हर सोमवार से लेकर जुम्मे की शाम 7 से 8 आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज भी गुज़श्ता रोज़ का प्रोग्राम इश्तियाक साहब के साथ हमने जो किया उसके ऊपर आपका फ़ीडबैक, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप तमाम देखने सुनने वालों को ये भी बताता चलूँ कि हमारा फेसबुक का पेज क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क, उस पेज को आप लाइक करके तमाम तर हज़ारा पाकिस्तान इंटरनेशनली क्या क्या अपडेट्स होती हैं आप उनको बाकायदगी से देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे और आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी। आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम था। आज 3 दिसंबर भी है और 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। आज इस हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, जो स्पेशल जो बिग स्टोरीज़ हैं, कल गुज़श्ता रोज़ एबटाबाद के अंदर सेकंड फेज़ जिसका आगाज़ हो गया, जो हमारा हेल्थ कार्ड का इजरा था उसकी बाकायदा हमने देखी एक तकरीब मुनक्कद की गई कमिश्नर हाउस में। और यकीनन एक बहुत बड़ा कदम जिसका हमने जिक्र अपने पिछले वीक में मोहम्मद अवैस अली ख़ान जब हमारे साथ मौजूद थे तो हमने उसमें भी जिक्र किया कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो फर्स्ट फेज़ KP से शुरू हुआ और हमारे अटक से जो है उस तरफ जो पहला फ़ेज़ था अब सेकंड फेज़ में हज़ारा को शामिल कर लिया गया है। इस हवाले से अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि अब हर शहरी जिसका CNIC खैबर पख्तूनख्वा का है वो इस कार्ड पर फ्री जो है इलाज करवा सकता है, जिसमें एबटाबाद में जो हॉस्पिटल्स हैं मैं वो आपको बताता चलूँ। जिना हॉस्पिटल, उसके अलावा अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, DHQ एबटाबाद, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, चिनार हॉस्पिटल, हिरा हॉस्पिटल, रहमत हॉस्पिटल हेल्थ कार्ड के पैनल में शामिल हैं। हेल्थ कार्ड पर OPD की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समझ रहे हैं कि OPD जो होगी हम मतलब कि कोई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है या जो डेली डॉक्टर चेकअप करते हैं उसमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। हर शहरी 10 लाख तक फ्री इलाज करा सकेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा कदम हमारे सामने आया। और इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर भी कल के दिन जो थी, बड़ी खबर, पाकिस्तान के पहले बलोच वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब जो हैं वो बीमारी के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। एक बड़ा नाम सियासत की दुनिया में, एक बहुत ज़बरदस्त पाए के सियासतदान, एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का, अल्लाह पाक उनको उनका आखिरी जहां जो है वो अच्छा करे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक दोबारा कोविड की जो सेकंड लेयर है उसमें उन्होंने जो इकदाम किया, जो नोटिफिकेशन आज इवन मैंने कुछ जगहों पे देखा कि उसके ऊपर अमल दरामद भी स्टार्ट हो चुका है। तमाम खैबर पख्तूनख्वा में रेस्टोरेंट्स में इंडोर खाना खाने और जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट में आउटडोर खाना खाने और टेक अवे की इजाज़त होगी। पाबंदी कोरोना के बढ़ते केसेस के तनाजुर में किया गया। महकमा दाखिली और कबायली अमूर ने इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। ये कुछ अहम खबरें थी, अहम जो चीज़ें थी आपको उस का बाकायदा हमने बता दिया। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की नाज़रीन कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया गया। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया गया। इसी तरह इस हवाले से एबटाबाद में भी इस दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। उस तकरीब का तमाम तर अहवाल जो है वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी उम्मीद से, एक ऐसी बेटी से, एक ऐसी ताकत से, एक ऐसी हौसलामंद खातून से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। और यकीनन ये सारे अल्फाज उस वक्त आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब मैं उनका तारुफ करवाऊंगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी शायद बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए रोल मॉडल की हैसियत भी रखती है। मेरा उनसे जो रिश्ता है वो एक बड़ी बहन का भी है, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी बड़ी सिस्टर भी हैं। लेकिन जिस तरह 2014 से उन्होंने अपना एक स्पेशल एजुकेशन एक इदारा, उसका नाम राइज़ के नाम से उसका आगाज़ किया, और उसका आगाज़ कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, और आज उसकी जो एक सफ़र है वो आज कहाँ तक पहुँच चुका है, और उसमें उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, क्योंकि कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, शायद डिसेबिलिटी की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं होगी कि हर दुनिया की जो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है, जो माजूरी है, वो हमारा रवैया है,
ہمارا رویہ جو ہے وہ سب سے بڑی معذوری ہے جو آج کے معاشرے میں بہت تیزی سے پنپ رہا ہے. تو ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. میرے لیے بہت ہی معتبر، پہلے بھی مختلف فورمز پر ہماری ملاقات ہوئی. آج کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو آج کے بڑے دن کے حوالے سے انہوں نے وقت دیا. سعدیہ ساجد اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جی سعدیہ صاحبہ. اور چیئرمین رائز ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن، اور اسپیشل ایجوکیشن میں ماشاءاللہ انہوں نے ایم ایڈ کیا ہے، مونٹیسوری کا ڈپلومہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کی کوآرڈینیٹر ہیں فیملی ان پٹ کونسل اسپیشل اولمپکس پاکستان کی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ماشاءاللہ سلسلے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہیں اور جس طرح دن رات یہ محنت کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات میں ایک اور کریڈٹ بھی یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں ساجد اوان صاحب، وہ ان کے ساتھ جو ہیں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں اور ان کی کاز میں یقیناً ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ اگر وہ ان کی سپورٹ، وہ ان کی طاقت نہ بنتے تو شاید یہ اتنا لمبا سفر، اتنا کٹھن اور مشکل سفر کبھی طے نہ کر پاتے. آج پروگرام میں سعدیہ صاحبہ یقیناً ہم بات کریں گے ڈسیبلٹی کے حوالے سے. آج ایبٹ آباد میں ایک بڑی تقریب کا آپ لوگوں نے انعقاد کیا، اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو اسحاق زکریا صاحب، انہوں نے یہ آرگنائز کیا. آپ لوگوں نے ایک بڑا اچھا ایونٹ کیا. ڈسیبلٹی ڈے کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں بات کیجیے. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، آپ بھی ناظرین اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح 3 دسمبر انٹرنیشنلی طور پر ڈسیبلٹی ڈے منایا جاتا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن جو بچوں کو کچھ ہم خوشی دے سکیں، کچھ ان کے مسائل کو حل کر سکیں، تو ہر جگہ پہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. ایبٹ آباد میں بھی ہر سال ہوتا ہے. اس دفعہ ذرا کووڈ کی وجہ سے محدود رہا، لیکن بہت اچھا رہا. اسحاق صاحب نے بھی بہت کوآپریٹ کیا اور بہت ہم لوگوں نے مل کر پھر ایک عہد کیا جو ہر سال ہم کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہو پاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی. بیسیکلی یہ دن میری بھی دلی کوشش ہوتی ہے، دلی خواہش ہے کہ میں ایک خاص طریقے سے ہر سال اس کو منایا جائے، ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں. تقریروں تک محدود نہ رہے، کچھ چھوٹے چھوٹے اقدام تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک لائے عمل ہم اختیار کریں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ ہم لوگ چلیں، تاکہ جب بھی آئندہ سالوں میں جب بھی ہم منائیں ایک اپرچونٹی ہم دیں کسی کو. اور ہمارے بہت سے یہاں پہ اسپیشل اسکول کام کریں، بہت اچھا کام کریں، اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. جیسے اسکول آف سٹی کہا گیا ہے، اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہر ایک بڑھ کے کام کر رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی وہ ایکسیسیبلٹی نہیں لا سکے. ہم پھر بھی، ہمارے بچے گھروں میں محصور ہیں، ہم پھر بھی ان بچوں کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دے سکے جو گھر میں ہیں، ان کو وظائف نہیں دے سکے، ان کو اسکولوں تک نہیں لا سکے، ان کو پارکس تک نہیں لا سکے. تو ہر سال ہم ایک عزم کرتے ہیں اور ہم ایک اپنا ارادہ کر کے اس دن کو مناتے ہیں کہ شاید ہم اگلے سال تک ان چیزوں کو ہم کر سکیں. تو اسی کوشش میں ہم لوگ ایک انٹرنیشنلی طور پر یہ منایا جاتا ہے. اور اس میں جس طرح کووڈ کے بعد جو ہے اس کا تھیم ذرا چینج ہوا، اور کووڈ میں بہت زیادہ لوگوں نے سفر کیا. ہمارے جو معذوری کے باہم معذور افراد ہیں اور جن میں ایبلٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہم سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، تو انہوں نے بہت سفر کیا. لیکن اب ایک پھر امید ہے، انشاءاللہ پھر اٹھیں گے، ان کے لیے کام کریں گے، وہ لوگ آگے آئیں گے، ایکسیسیبلٹی ہوگی، پھر سے امپاورمنٹ پہ کام ہوگا، اور پھر سے ہم متحد ہو کر اور ان بچوں کو انکلوڈ کر کے چلیں گے. سب سے بڑی بات ہے جب ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ان کے مسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جب ہم انہیں اپنے جسم کا حصہ سمجھیں گے، ان کو انکلوژن دیں گے، تو وہ لوگ زیادہ ان کو ترقی ملے گی. اور جیسے ہم گھر میں ایک بہن بھائی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اسی طرح ایک معذور افراد نہیں کہنا چاہیے جو باہم معذوری کے ساتھ ہوں، لیکن میرے منہ سے معذور اس لیے بھی نکل جاتا ہے کہ ابھی تک ہم نے ان کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم ان کی معذوری کو ختم کر سکیں. تو بعض لوگ، کیونکہ میں اگر اپنا تعارف اس لحاظ سے بھی کراؤں کہ میرے 3 اسپیشل بچے ہیں، اور مجھے جتنا انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، مجھے معاشرے میں جو مقام ان بچوں سے ملا ہے، شاید وہ میں گھر میں اگر بیٹھ کے مایوس ہوتی تو مجھے وہ چیزیں نہ ملتی. تو وہ میری اسٹرینتھ ہے، وہ میری طاقت ہے. اور
اتنے اسٹرگل کے بعد بھی, اتنی چیزوں کے بعد بھی, ہمارے سب وسائل بھی ہمارے پاس ہیں, ایکسیسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو آسانی سے ان کو باہر معاشرے میں نہیں لے کے جا سکتے. اچھا سعدیہ صاحبہ, سوری فار انٹرپشن, یہاں پہ میں دو چار چیزیں آپ سے جاننا ضرور سمجھتا ہوں, کیونکہ بات ڈسیبلٹی کی ہو رہی ہے. بات آج جو ہم دن منا رہے ہیں, مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم آج دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آج دن منا رہے ہیں ان بچوں کے لیے, ان کو ہم نے اکٹھا کیا, ایک گیدرنگ کی. لیکن افسوس کی بات یہاں پہ تب آتی ہے کہ ہم دن تو بہت اچھا سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, فوٹو سیشن ہو جاتا ہے, ویڈیوز بن جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ, یہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن بات پھر 3 دسمبر تک چلی جاتی ہے. آپ اپنے اپنے حد میں, اپنے اپنے حدود میں رہ کے آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیسلٹیز, وہ رسپانس, وہ جو جس چیز کا آپ لوگ حق رکھتے ہیں, اس طرح کا رسپانس آپ کو نہیں ملتا. اور کیوں نہیں اتنا بڑا جو ایک ہم ایک ایسی, میں وہی کہوں گا کہ ڈسیبلٹی جو ہے ہمارا برا رویہ ہے. اگر یہ لوگ ہیں تو یہ ہم سے بہت قابل ہیں, یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اس کی کچھ مثالیں بھی میں پروگرام کے آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گا, لیکن ہم کیوں نہیں ان کو ہر 3 ماہ بعد ایسا کوئی سلسلہ رکھ سکتے, کیوں نہیں ہر 3 ماہ بعد ان کی گیدرنگ رکھ سکتے, کیوں نہیں دنیا کو ہم بار بار کیوں ہم ایک دن کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ 3 دسمبر آئے گا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے. ایکچولی طاہر بھائی, ہم نے کبھی ڈسیبلٹی کو فیل نہیں کیا. اب بینگ اے مدر مجھے پتہ ہے ڈسیبلٹی کیا ہے, جو خود باہر مزدوری کے ساتھ انہیں پتہ ہے ڈسیبلٹی کیا ہے. کیا آپ ایک دن آپ بلائنڈ فولڈ لگا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ایک دن گزاریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنا اندھیرا ہے, بلائنڈنس میں کیا چیز چھپی ہے, کیا چیز ان میں ان کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتی ہے, کیا چیز ان لوگوں کو مایوس کرتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں, آپ ڈسیبلٹی کو پھر محسوس کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ ابھی محسوس, جیسے اگر میرے بھی شاید بچے نہ ہوتے تو میں شاید اس سائٹ پہ نہ آتی. ہم لوگ اس حادثے کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تو ہم کوئی لایا عمل اختیار کریں. تو ہمیں پریکاشنز لینے پڑیں گے, ہمیں نیکسٹ جنریشن کے لیے کام کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی جو ہم لوگ اگر پچھلے سالوں میں دیکھیں تو میں تقریباً 2014 سے اسکول کا شروع کیا ہے, لیکن 20 سالوں سے میرا وابستگی ہے ڈسیبلٹی کے ساتھ. تو میں نے دیکھا ہے کہ دن بدن ان جو ہے آٹزم ہے, ADHD ہے, جتنے بھی ہمارے ڈسیبلٹی کے پرابلمز آتے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو زلزلے کے بعد بچوں میں بہت زیادہ ڈسیبلٹیز ملی ہیں. تو ہم کیوں نہیں اپنا ایکسیسیبل معاشرہ بنائیں, ہم کیوں نہیں اپنے گھروں کو ایکسیسیبل کریں, اپنی مارکیٹس کو کریں, اپنے اسکولس کو کریں. مطلب اگر فزیکل ڈسیبل بچہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے, وہ صرف اس وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہا کہ اس کی ویل چیئر نہیں جا پا رہی, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر ہماری جو ہے مائیں باؤنڈ ہیں, ان کو کوئی رستہ نہیں پتہ چل رہا. میں نے 13-14 سال اسٹرگل کی کہ مجھے بالکل کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کہاں پہ لے کے جاؤں. ہمیں پہلے مس گائیڈ ہمیں ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ اس کو آپ بس اس پہ توجہ دیں, لیکن یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے ان 5-6 سالوں میں نے ہر دن ایک نئی چیز سیکھی ہے ان بچوں سے. تو ہمیں ایک دن پہ ان بچوں کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے, وعدے کیے جاتے ہیں, اور جیسے جلال بابا آڈیٹوریم پہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی اور ریمپ نہیں بن سکتی. تو ہر سال وہی ایک ایشو ہوتا ہے. لیکن جب آپ فیل کر کے چلیں گے, جب اپنے بچوں کے لیے, مجھے پتہ ہے جاب اپرچونیٹیز جو ہے نارمل لوگوں کے لیے کم ہے, لیکن انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے. ان کو بیگرز نہیں ہم نے بنانا, ہم نے ان کو فقیر نہیں بنانا, ہمیں انہیں پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے. چاہے ہم انہیں اسکل ڈیولپمنٹ دیں یا ہم انہیں کسی طرح اور مدد سے, انہیں ایجوکیشن سے, جو بھی ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کی مینٹل ایبلٹی ہے, اس کے مطابق ہم نے ان بچوں کو آگے لے کر جانا ہے. بالکل صحیح کہا جی آپ نے بات. اس میں سے بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, اور ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں یہاں پہ رکھتا چلوں, اور بریک کی طرف بھی ہم نے جانا ہے کہ آگ, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آگ کی تپش کا اندازہ وہیں پہ لگایا جا سکتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. تو خود کو اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنایا,
آج کی ہماری جو مہمان ہیں انہوں نے ان کے اپنے تینوں بچے ڈسیبل تھے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ان کو ساتھ لے کر ایک مثال قائم کر دی اور لوگوں کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا, ان کو بہتری کی طرف, ان کو سکلز دینے کی طرف, ان کو اسپورٹس مین اچھا بنانے کی طرف انہوں نے اسٹرگل شروع کی, جس میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان کی کامیابی, ان کا جو ایک جذبہ ہے اس کا صلہ تو ان کو رب کی ذات دے بھی رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا, لیکن ہم معاشرے میں پھیلے وہ لوگ کہ جو ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر میری زبان مجھے اللہ نے دی ہے, مجھے بولنے کی طاقت, مجھے لکھنے کی طاقت, آپ کے پاس عہدے اقتدار ہیں, تو آج ہم اگر ان کا حصہ بنیں گے تو یقیناً ہمیں بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت مہربانیاں جو ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس معاشرے پر ایک اور بہت سارے اور پہلو ہیں, ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. جی ناظرین, کچھ میسیجز آپ کے مجھے موصول ہوئے ہیں, وہ بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا. وہی دیکھ رہا تھا, بات ہو رہی ہے آج جس طرح بہت سارے, مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے, اور ہم کیا کریں کیونکہ ہم آرگنائز نہیں کر سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہم نے تمام دنوں کو, چاہے وہ 14 اگست ہو, چاہے وہ 6 سپٹمبر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسا دن ہو, ہم اس کو دن کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سلسلے کو, اس کی ویلیو کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیتے ہیں. اور پھر 14 اگست پہ ہماری گلیاں بھی سج جاتی ہیں, ہمارے تقریب بھی منعقد ہونے لگ جاتی ہیں. آج کی تقریب میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی تقریب تھی, لیکن بات یہ ہے کہ پرائورٹیز کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ اہمیت کتنی دینا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح کہ سعدیہ صاحبہ نے بات کی ایکسیسیبلٹی کی, اگر 21ویں صدی میں بہت ساری ایسی چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ بھی ہے, جس طرح یورپ میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی شاپنگ مالز بننے لگے ہیں, پاکستان میں بھی ترقیاں ہونے لگی ہیں, ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہیں. لیکن آج اگر ہم اس دن کے حوالے سے بات کریں تو اگر یورپین کنٹریز کی یا مڈل ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پارکنگ میں بھی اسپیشل جو ہے نا, پارکنگ میں بھی اسپیشل بچوں کے لیے, ان کی گاڑی کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. لیکن آج ہمارے یہ بچے, ہمارے یہ لوگ جو ہے نا, وہ اگر بینک جاتے ہیں تو ادھر وہاں پہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں, وہ کسی شاپنگ مال جاتے ہیں تب بھی ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں وہ تو ہر ایبل بندے کے لیے, میرے جیسے آپ جیسے بندوں کے لیے تو سب کچھ ہے, لیکن جو بندے واقعی توجہ چاہتے ہیں, جو واقعی جن کا احترام لازم ہے, واقعی جن کی اہمیت کو ہمیں ماننا پڑے گا, وہاں پہ ہم جو ہے نہ بات کرتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں. تھوڑا سا سعدیہ صاحبہ بتائیے کہ ڈسیبلٹی ہے کیا, اس کی کتنی اقسام ہیں, مطلب اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں.
ایسے ڈسیبلٹی کی تو آپ کو کتابی طور میں تو بہت آپ کو ڈیفینیشنس آسانی سے مل جائیں گی، لیکن ڈسیبلٹی بیسکلی ہے کہ آپ کے پرسن کی ایبلٹی کو آپ کے آگے اسٹرک کر دینا، اس کو ہرڈل دے دینا. مطلب ہے کہ آپ جس طرح اس کی ایبلٹی کے آگے ایک اس کو بند کر دیں. جیسے فزیکل ڈسیبلٹی ہوگی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، تو اس کی 4 قسمیں ہیں: فزیکل ڈسیبلٹی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، ہیئرنگ امپیئرمنٹ اور بلائنڈنس، اور اس میں ویژول امپیئرمنٹ، اور اس میں آگے کیٹیگریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کسی بھی شخص کو آپ ایک دم سے کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، اس کے ساتھ یہ انٹلیکچوئل مسئلہ ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے، بس اس نے کچھ نہیں کر پانا. لیکن ان کے اندر ایک صلاحیت، ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو ہمیں ان کے اوپر کام کر کے ہوتا ہے. جیسے سپوز ہیئرنگ امپیئرمنٹ بچہ ہے، اس کو وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی، جیسے اسے کوئی ہم ہیئرنگ ایڈ دے سکتے ہیں، اس سے اس ٹیکنالوجی کے باعث وہ ایک سننے میں اس کو مدد مل سکتی ہے. اسی کا فزیکل ڈسیبل ہے، اس کو ہم کوئی کلچ، کوئی ویل چیئر دے سکتے ہیں، اس کی وہ ہیلپ کر سکے گی. اور جیسے ویژول امپیئرمنٹ میں آگے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی بلائنڈنس ہے یا اس کے سائٹ کا مسئلہ، تو آپ کی اینر گلاسز، ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں. تو ڈسیبلٹی بیسکلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ نے بھی پہلے کہا کہ ہم نے اسے کر دیا کہ یہ بھائی باؤنڈ ہو گیا، اس نے کچھ نہیں اچیو کر سکنا. تو لیکن ہمارے پاس دیر آر مینی ویز کہ جس میں جا کے ہم ان بچوں کو ایبل بنا سکتے ہیں. ان میں بہت زیادہ ایبلٹیز ہیں، ہم ان کو بالکل کر سکتے ہیں. ان کو ڈسیبل، ہم ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشنز، آپ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بلائنڈ فولڈ لگائیں تو آپ کو ڈسیبلٹی تب نظر آئے گی. ویسے آپ کو بہت زیادہ قسمیں، بہت زیادہ ڈیفینیشنز آپ کو سائیکالوجی کے ریلیشن سے آپ کو ہر طرح سے مل سکیں گی. لیکن بیسکلی آپ سمجھیں کہ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، ان کو ہم ایبل بنا سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ نے مطلب بہت ساری چیزوں کو انہینس کر دیا. اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کی، اور اسپیشلی آج کے ایونٹ کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیں کہ آرگنائز ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بھی ہمیں لوگ نظر آئے، سوشل سیکٹر سے بھی لوگ نظر آئے، پولیٹیکل فگرز بھی ہمیں نظر آئے. آج کیونکہ آج جو 2020 میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منایا گیا، بلڈنگ بیک بیٹر ٹورڈز ڈسیبلٹی انکلوسیو، ایکسیسیبل اینڈ سسٹینیبل پوسٹ کووڈ-19 ورلڈ، جو اس کا آج مطلب 2020 کا جو تھیم تھا. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، کیسا رہا، اس میں کون کون سی شخصیات تھی اور کیا انپٹ کیا نظر آتا ہے اس کا؟ آج کے پروگرام میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ لیا تھا اس میں ریاض صاحبہ نے لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی. پھر اسحاق زکریا جو بہت سپورٹیو رہے ہیں شروع سے، جیسے میڈم امارہ خٹک کے دور میں ان کو ایک اویئرنیس ملی، انہوں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں. وہ گائے بگائے ہمارے پروگرام منعقد کرواتے رہے. ابھی کیونکہ اپنے وہ پوسٹ پہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد ساتھ ہماری اے سی صاحبہ ماروی ملک نے شرکت کی، ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ڈی او صاحب نے شرکت کی. تو بیسکلی جیسے ماروی ملک کے سامنے بھی جب چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم بالکل اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اسی طرح سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بھی اپنے کچھ مسائل ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صرف سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہی اس کو حل کر سکتا ہے، تو یہ غلط ہوگی ہماری بات، کیونکہ ہمیں سارے ڈپارٹمنٹس کو لے کر چلنا ہے. Obviously, ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو انکلوڈ کرنا ہے، انکلوژن ان کو سکھانا ہے کہ کیسے ہم انکلوزیو کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے شاید سندھ کا ایک رپورٹ دیکھی تھی، ایک نیوز پڑھی تھی کہ جس میں انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا ہے بچوں کو. اور ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے ابھی ایک اکاؤنٹ میں نے اپنے بچے کا کھلانا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے تو شاید اکاؤنٹ اوپن نہ ہو سکے. تو مطلب اس قدر ہماری یہاں پہ کے پی میں بہت کم کام ہوا ہے، باقی پروونسز میں بہت اچھا کام ہے، ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن ہی نہیں ہوا. ہم سے آج بھی وعدہ کیا گیا کہ ہم اس پہ کام کریں گے، ڈیٹا کلیکشن پہ بھی ہوگا، ایکسیسیبلٹی پہ بھی ہوگا. لیکن ایک اب پوائنٹ آنا چاہیے کہ چیزیں شروع ہوں.
جب چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر رستے بھی اللہ کرتا ہے آگے نکلتے اچھا سعدیہ صاحبہ یہاں پہ مجھے ایک ضرور آپ بات بتائیے کہ جس طرح آج بھی وعدہ ہوا, یہ وعدے تو ہر سال ہوتے ہیں, مطلب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر دل تو دکھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے سیکٹر میں کام کریں, آپ لوگوں سے مثال کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. میں اگر اگزامپل دوں یہاں پہ عرفان صاحب کی, خوشی صاحب کی, دیگر جو لوگ ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, مطلب آپ سب لوگ انتہائی تعریف کے قابل اس لیے ہیں, انتہائی داد کے قابل اس لیے ہیں کہ وداؤٹ اینی ریسورسز, وداؤٹ اینی سپورٹ آپ لوگ اپنے اداروں کو رن کر رہے ہیں, اور آپ لوگ دنیا میں رہ کے آپ جنت کما چکے ہیں. کیونکہ میں نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا, میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں ناظرین کہ جب میں نے ان کی ٹیچرز کو ایون دین رائز میں چلا گیا, میں عرفان صاحب کے کنگسٹنز میں چلا گیا, خوشی صاحب کو میں نے دیکھا, ان کے جو اساتذہ کرام ہیں کس لگن کے ساتھ, کس محنت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ نارمل بچوں کو بھی اتنی لگن اور اتنے پیار سے نہیں سمجھا رہا ہوتا جس طرح ان بچوں کے ٹیچرز جو ہیں اتنی محبت اور پیار سے ان کو ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ بالکل ایبل ہیں, آپ ٹھیک ہیں, اور آپ کا بچہ جب بدتمیزی کرتا ہے, جب ریزسٹنس کرتا ہے, جب آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. اور جب ایسا بچہ جو بول نہ پائے, جو سن نہ سکے, جو دیکھ نہ سکے, جو چل نہ سکے, تو اس سے آپ کس طرح کا رویہ رکھیں گے, آپ کا لیول کیا ہوگا, تب جا کے آپ کو وہ رسپانس دے گا. اور خاص کر میں سعدیہ صاحبہ ایک اور یہاں پہ جس طرح کنگسٹن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ان کے بچوں نے بھی اسپورٹس کی جو میدان ہے اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یقیناً 2017 میں ہونے والے جو آسٹریا میں گولڈ میڈل آپ لوگوں نے حاصل کیا, جو ونٹر کمپٹیشن تھا, سنو شو تھا, سنو شوئنگ میں آپ کی جو بچی تھی رمشا اور حذیفہ, انہوں نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیے. ناظرین وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میں نے اپنے کافی سارے پریویس پروگرامز میں ان کو کوٹ کیا, ان کا ذکر کیا, ان لمحات کا میں نے ذکر کیا, ان جذبات کا ذکر کیا. آج وہ ویڈیو آپ نے ذرا انتہائی غور سے دیکھنی ہے, اگر آپ سے مس بھی ہو جائے تو اس پروگرام کو آپ نے بعد میں ضرور دیکھنا ہے, اور اس کو واپس کر کے آپ نے وہ مومنٹ وہ کیپچر ہوتی دیکھنی ہے کہ جب ایک دوسرے ملک میں پاکستان کا نام پکارا گیا, اس وقت انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ وہاں پہ گولڈ میڈل حاصل کرنا, اور ایسے بچوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا کہ شاید ہم نے ان کو وہ ریوارڈ نہیں دیا, ہم نے ان کو وہ حیثیت نہیں دی, ہم نے ان کو وہ مقام, وہ اپریسیشن نہیں دی. آج بھی میری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, آج بھی اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے گلا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی بڑا ایونٹ نہیں رکھا کہ جو ہمارے لیے آسٹریا سے جا کے گولڈ میڈل لے کر آئے. وہ ویڈیو کلپ ابھی آپ دیکھیے اور آپ ان جذبات کو سمجھیے, اس مومنٹ کو دیکھیے کہ جب پاکستان کا نام, وہاں کی ہوسٹ جب اس نے اناؤنس کیا کہ گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کے نام جا رہا ہے. دیکھیے ذرا غور سے, پھر اپنے جذبات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اچھا میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو ہے, ہم ویڈیو کو دوبارہ ریڈی کر رہے ہیں, ویژولز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں, لیکن آڈیو کا شاید تھوڑا سا ایشو ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک بریک پہ جب ہم جائیں گے تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا, تب تک ہماری ٹیکنیکل ٹیم ریڈی کر لے گی. اچھا جی پلیز آپ. اسپیشل اولمپکس کے حوالے سے کہ اسپیشل اولمپکس میں بچے کو انرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکول کا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس میں ایبلٹی ہو وہ ہمیں اپروچ کرے, اور 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوتا, اور بچہ انٹرنیشنل ایونٹ کر کے آتا ہے. اس کی ساری ٹریننگ اسپیشل اولمپکس کے بہترین کوچز کرتے ہیں, ان کے پورے پاکستان میں پورا سال. اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا ادارے کسی کے ساتھ منسلک ہونا, مطلب وہ باہر سے بھی آ کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, ادارے سے ہو تو وہ اسے ڈبل سپورٹ مل جائے گی. لیکن اگر وہ ویسے بھی کر سکے, ہمارے گلگت کی ایک بچی جو بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق تھا لیکن اس میں ایبلٹی تھی, وہ ان بچوں کے ساتھ گولڈ میڈل جیت کے لائی ہے. اور اس میں انرول ہونا بہت ایزی ہے, اس پہ آپ کا 1 روپیہ نہیں لگنا. ساری کاسٹیوم تک, ٹھیک ہے, ہر طرح کے کپڑے, پورا ان کو بیگ پیک ملتا ہے جب وہ جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, اس سے اتنی اچھی آرگنائزیشن اگر کام کر رہی ہے تو آپ اپنے بچے کو, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل, یہ بہت سعدیہ صاحبہ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے میرے خیال سے آج کے پروگرام کا, کہ جتنے بھی بچے گھر میں ہیں وہ کسی اسکول میں نہیں ہیں, کسی اسپیشل اسکول میں وہ ان کی تعلیم یا ان کی پڑھائی کا سلسلہ نہیں بھی جاری, اگر ان میں ایبلٹی ہے, وہ اچھے کھلاڑی ہیں, اچھے اسپورٹس مین ہیں, تو آپ ان کو باقاعدہ طور پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. ان کے تمام تر ان مقابلوں میں ان کو پارٹیسپیشن دی جائے گی, اور ان کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں آئیں گے.
تو یہ بہت خوشائند بات ہے. ایک سعدی صاحب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین وہ ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ود آڈیو پلے کروں تاکہ وہ جو ایک احساس ہے, وہ جو آواز پاکستان کی آسٹریا میں جب پاکستان کا نام لیا گیا تو وہ یقیناً جذبات سے بھرے لمحات تھے, وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools in support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی ایم آن لائن اور یقیناً آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ موصول ہو رہا ہے. لیکن جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پروگرام میں واپس آتے ہی آپ کو وہ ایک سکسیس دکھاؤں گا, وہ ایک کامیابی دکھاؤں گا, وہ جذبات آپ دیکھیے. اس کے بعد پروگرام میں جو مزید ڈسکشن ہے, آپ کے سوالات بھی ہیں. زیب النساء صاحبہ کی طرف سے بھی کچھ سوال ہمارے پاس پہنچے ہیں. سیم جو انسٹیٹیوٹ ہے, جس طرح میں نے اجمل بھائی کا ذکر بھی کیا کیونکہ ہم پیار سے انہیں ہمیشہ خوشی بھائی کہتے ہیں تو وہ اس لیے میں ان کا نام نہیں لے سکا. تو ایک ویڈیو دیکھتے, اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. So, up next, we're gonna get started. For the first place goes to Pakistan! Sabatik, Rimshanayan, Farah Eshan, and Fatima Amir! Pakistan! Celebrating, let's love the Thailand from Pakistan. جی تو ناظرین یہ وہ لمحات تھے, وہ جذبات تھے کہ جب سبز ہلالی پرچم میں آپ کے سامنے وہ بچے تھے جو رائز کے تھے, جن کو گولڈ میڈل اناؤنس کیا گیا. اور یقیناً یہ ویڈیو میں 2017 سے آنورڈز بہت دفعہ دیکھ بھی چکا ہوں. آج موقع ملا تو آپ سے دوبارہ یہ بات شیئر کر دی کہ یہ کامیابی ہے. اصل میں یہ کامیابی اس لیے ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے اور ان بچوں نے یہ گولڈ میڈل لایا. لیکن افسوس کا مقام یہاں پہ یہ ہے, افسوس, انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان بچوں کو اس طرح کی اپریسیشن, اس طرح کا ویلکم نہیں کیا گیا. اگر ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ہو, پاکستان ہاکی ٹیم ہو, پاکستان کی کسی بھی کھیل سے کوئی بھی ٹیم ایسا اگر گولڈ میڈل کسی انٹرنیشنل
سطح سے لے کر آتی تو شاید اس کو ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا جاتا, اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقاریب کی جاتی, ان کے اعزازیے دیے جاتے, لیکن ان بچوں کو اگنور کیا گیا, اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس کا گلہ مجھے آج اپنی جو موجودہ حکومت اس سے اس لیے بھی ہے کیونکہ کے پی میں تو آپ لوگ پچھلے 5 سال بھی گزار کے گئے تھے, آپ لوگوں نے بھی اس طرح ان کا جو ہے ان کو ویلکم نہیں کیا, ان کو بگ اپ نہیں کیا, ان کا حوصلہ نہیں بڑھایا. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کب شاید جو ہے اہمیت جن کو دینی ہوگی ان کو دیں گے. تو ناظرین یہاں پہ میں کچھ سوال بھی آپ کے آ رہے ہیں, ہوپ ایبٹ آباد سے بھی ہمیں کافی سارے کامنٹس جو ہیں آ چکے ہیں. اویس علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ آل آف دیز انسٹیٹیوٹ شوڈ بی سپورٹڈ بائی گورنمنٹ. یہ بڑا زبردست بات ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا سیکنڈ کرنا ہے. اور دوسرا تمام تر میں نے خود ذکر کیا کہ تمام تر جو ایبٹ آباد کے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ٹریمنڈس لفظ تو جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے. یہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ دنیا میں جنت آپ لوگ کما رہے ہیں, کہ اتنا بڑا کام, اتنا بڑا فرض, اتنا بڑا جو احساس رکھنے والا دل آپ لوگوں کے پاس ہے. شاید ہم لوگ ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھا سکتے, یہ انتہائی مشکل قدم ہے. اچھا, ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اس کے علاوہ ارلی انٹرونشنز کیا ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں. ارلی انٹرونشنز کو میں اگر سمپلیفائی کروں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ اور وہ سروس جو بچے کو آپ چائلڈ ہوڈ سے کے بعد جو اس کے ارلی سٹیجز میں آپ اس کو دیتے ہیں, اس میں اسپیچ تھراپی ہے, فزیو تھراپی ہے, آکوپیشنل تھراپی ہے, تو بہت ضروری ہے ارلی انٹرونشنز. اگر آپ کا بچہ ڈسیبل پیدا ہوتا ہے اور ماؤں کو ایک دم سے اسٹگمائز کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہاں یہ ماں کی وجہ سے یہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہے, لیکن ارلی انٹرونشنز اس بچے کو بچا سکتی ہے. اس کی فزیو تھراپی, اس کی اسپیچ تھراپی اس قدر ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ مین اسٹریم اسکولوں میں پڑھ سکتا ہے, آپ کا بچہ نارمل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کے ایبٹ آباد کے بہت بیسٹ اسکول ہیں سب, ان میں اورینٹ اسکول بھی بیسٹ ہے. میری ہم لوگ سب ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں, جہاں پہ جس کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو ایک سے ایک اچھی ٹیچر آپ کو یہاں پہ ملے گی, ان اداروں میں ٹرین ٹیچرز ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی ایک گلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی رہتی ہے, کیونکہ بچوں کا جو سائیکالوجی پڑھ کے آتے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا. اچھا, ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ کلینکل سیٹ اپ ہو, ہم لوگ کریں. اسپیشل ایجوکیشن کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں. سادیہ صاحبہ یہاں پہ پھر میں اسی جذبے کی بات کروں گا نا, میں جذبہ بھی اپنی جگہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی جو پیاری ذات ہے نا, اس نے آپ لوگوں کو ہم سب لوگوں میں سے چن لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے. آپ ہو گئے, عرفان صاحب ہو گئے, اجمل بھائی ہو گئے, مطلب ہوپ ایبٹ آباد, زیب النساء صاحبہ ہو گئے. مطلب یہ میں صرف ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں, پاکستان میں ایسے لوگوں کو خدا نے چن لیا ہے کہ ان سے رب نے یہ کام لینا ہے. مجھ سے آپ سے کیوں نہیں لے رہا رب؟ لیکن یہاں پہ آپ نے بات کی کہ بہت ساری بچیاں, بہت ساری ٹیچرز, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلینکل سائٹ پہ نکل جاتے ہیں, لیکن وہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. یہ خدا کی سلیکشن ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے سے یہ کام دنیا میں لینا ہے. اور واقعی میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, شاید کہ ہم بدنصیب ہیں, میں کہوں گا کہ جو لوگ پڑھ کے بھی اگر اس اسپیشل ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تو وہ بدنصیب ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا, اللہ نے ان کی سلیکشن نہیں کی جو آپ لوگ سلیکٹڈ لوگ ہیں, کہ آپ لوگوں سے اللہ وہ کام لے رہا ہے کہ شاید جو دنیا میں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بہت بڑا ملے گا. اور یہاں پہ ایک اور سوال جو ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا بھی, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو پیرنٹس کو, ان خاندانوں کو روک دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو خدا نخواستہ ڈسیبلز ہوتے ہیں, بلائنڈ ہوتے ہیں, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو روک دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کو ان اداروں میں نہیں بھیجنا؟ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, سب لوگ کام کر رہے ہیں, ان اداروں میں نہیں بھیجنا. وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان بچوں کو گھر میں مت چھوڑیں, ان کی ایبلٹیز کو سامنے لایا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ ہم ڈیمانڈ کریں گے, ہم مانگیں گے گورنمنٹ سے سپورٹ, تاکہ یہ بچے اس طرح ساری زندگی نہیں گزار سکتے. ان میں چھپا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, اس کو ہم انہینس کریں گے. تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر کے ان پیرنٹس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں؟ سب سے جو مین فیکٹر جو میرے نزدیک ہے وہ ایکسیپٹنس ہے, کہ بچہ جو اسپیشل پیدا ہوتا ہے پیرنٹس ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میرا بچہ اسپیشل ہے.
ہمارے پاس بچہ بہت لیٹ آتا ہے. جب ہمارے پاس 5-6 سال کے جو اوپینین لینے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں میرا بچہ صحیح ہے, اگر ان بچوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو زیادہ پرابلم ہو جائے گی. حالانکہ ہم سب انسٹیٹیوٹس کا علیحدہ 101 ہمارا سسٹم ہے. ہم ایک بچہ ایک ٹیچر کے حساب سے ہم لوگ پڑھاتے ہیں, ہر ایک کا انڈیویجول پلان بنتا ہے, ہر ایک کی اسسمنٹ علیحدہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں بھائی میرا بچہ اسپیشل ہے, اس کی اسپیشل نیڈز ہیں, میں نے بس اس طرح چلنا ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد ان کے پاس ماؤں کو خاص طور پہ امپاور کرنا ہم نے بہت ضروری ہے, اویئرنیس دینی کہ ماں جیسا انسٹیٹیوٹ کوئی بھی نہیں ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑے اسکول میں چلے جائیں, چاہے وہ بڑی سے بڑی تھراپیز لے لیں. جب تک آپ کے گھر میں کام نہیں ہوگا, آپ کی مدر بچے کے ساتھ کام نہیں کرے گی, فادر سپورٹیو نہیں ہوگا, اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, ہم نے لاہور جا کے اسپیچ تھراپی کرائی, ہم نے کراچی جا کے کرائی, ہمارے ایبٹ آباد میں بھی کافی لوگ کام کریں, لیکن اس کا رزلٹ انہیں اس لیے نہیں ملتا کہ جو ہوم ورک ہوتا ہے, جو ڈیلی لائف میں بچے کو سکھانا ہوتا ہے, وہ پیرنٹس اگنور کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے 1000 روپے لگائے ہیں, اس کا رزلٹ مجھے وہاں سے ملے. تو سب سے پہلے جن کے بچے ایسے ہیں وہ ہم لوگ جیسے اسپیشل اولمپکس کا پلیٹ فارم ہے, فیملی انپٹ کونسل میں پورے KPK کو دیکھ رہی ہوں, ہم ان پیرنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جن کے بچے اسپیشل ہیں, ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہمارے کووڈ کے دوران اتنے اچھے ویبینارز ہوئے ہیں کہ جو کینیڈا سے ڈاکٹر ہمیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اچھے سے اچھے سائیکالوجسٹ ساتھ ہوتے ہیں, فٹنس سیشن چل رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اب راستے کافی ہیں, لیکن سب سے پہلے کہ ہاں بھائی میرا بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا ہے, کسی کو کالا بنایا ہے, کسی کو سفید بنایا ہے, کسی کو لمبا بنایا ہے, کسی کو چھوٹا بنایا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ معذوری بھی اسی لحاظ سے ہے کہ ایک دم سے اپنے آپ کے اوپر مائیں طاری کر لیتی ہیں کہ بھائی میرا بچہ ہے تو میں دنیا سے ہٹ جاؤں تو بس میرے پہ بہت ظلم ہو گیا. نہیں, اب ان چیزوں سے نکلنا ہے. آپ کے پاس موبائل اویلیبل ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے, آپ اس میں جائیں, سرچ کریں, آپ کو ہر چیز کے بارے میں, فوڈ سے لے کر ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. میرے پاس ایڈمیشنز آتے ہیں جن کو شاید کیونکہ ہمارے اسکول کی ایک ہی وین ہے اور ہم ایک خاص ایریے کو ہی کر سکتے ہیں, وہاں تک بھیج سکتے ہیں بچے کو, اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو پک کر لیں, اس کے پک اینڈ ڈراپ ہو جائے تو ہم بچے کو بھیجیں گے. جن پیرنٹس کو لانا ہوتا ہے وہ پھر بچے کو ہمارے پاس نہیں ایڈمیشن دلاتے. لیکن میں پھر بھی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, میں پھر بھی ان پیرنٹس سے کوئی چارج نہیں کرتی. ان کی اسیسمنٹ پہلے جو ہمارا ہوتا ہے بالکل فری ہوتی ہے. وہ صرف اس لیے کہ ایک اگر پیرنٹ بہت پیسوں کے ساتھ بھی آ رہا ہے لیکن اس کو رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اگر تھوڑی سی ہم نے اسیسمنٹ کر لی, ان کی کاؤنسلنگ کر لی تو ان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے. جیسے پہلے میرے ساتھ تھا, میں سمجھتی تھی کہ بہت ہی میں اکیلی ہوں, لیکن دیر آر مینی پیرنٹس کہ جن کو میری سپورٹ چاہیے. تو ہم لوگ بالکل کرتے ہیں, ہر ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے, اور آپ لوگ بالکل رابطہ کریں ہم لوگوں سے, گھروں سے نکالیں بچوں کو. جب اسکول میں آئے گا ہمارے بچہ ہمارے سامنے ہوگا, اس کے ایبیلیٹیز کے مطابق اس کو رستے اللہ تعالیٰ خود دکھائیں گے. اور اسپورٹس کے علاوہ ہم پینٹنگ میں ہمارے بچے آگے ہیں. ہمارا ایک بچہ جو اس نے ٹوئٹا کا جو ڈریم کار کا کانٹیسٹ جیتا ہے, اس بچے کی اگر میں ہسٹری آپ کو بتاؤں, مین اسٹریم سے میرے پاس آیا ہے. اس کو مسکولر ڈسٹرافی تھی, اس کی ٹیچر اس کی نوٹ بکس پھاڑ دیتی تھی, اس کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی, لیکن اس بچے نے پروف کیا, اس نے اچھی ڈرائنگ کر کے, اس نے اچھی کلرنگ کر کے اس نے وہ کانٹیسٹ جیتا. تو ہم بچے ہر کام کر سکتے ہیں. ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, مدرس کو اویئرنیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی ساویہ صاحبہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی جو ٹیچرز آپ کے پاس کام کر رہی ہیں, مختلف انسٹیٹیوٹس میں کام کر رہی ہیں, ان کو KP کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو ان کے ٹریننگ سیشنز کرے, یا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے, کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ان کے ٹریننگ سیشنز کیے جائیں, سیمینارز کیے جائیں, ورک شاپس کی جائیں؟ ایکچولی میں نے گورنمنٹ کا ایز سچ کوئی بھی نہیں دیکھا. ہم لوگ نائس ایک انسٹیٹیوٹ ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ جو اسلام آباد میں, ہم لوگ وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ پرائیویٹلی, جیسے میں نے ABA کی اس میں کیا, پوری اس میں نہیں کہہ سکتی کہ میں تھراپسٹ ہوں, لیکن میں نے اسپیچ میں کیے ہیں, آغا خان سے آن لائن کیے ہیں.
تو کورسز ہیں، بہت زیادہ چیزیں. ہم لوگ سیمینارز کراتے ہیں، ہم لوگ ورک شاپس کراتے ہیں، ہر جگہ کام ہو رہا ہے. لیکن جس وقت ہم لوگ ایک دفعہ میں نے لاہور سے سب کو بلایا، اور جب ہم یہاں پہ سب لوگوں کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے وعدہ کر کے بھی پیچھے ہو گئے. تو ہمیں اگر دیکھیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اپنا ٹائم نکالنا ہے. ہم مدرس کے لیے سیمینارز کرتے ہیں، پھر مدرس کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی. آپ لوگ گھروں سے نکلیں گے تو آپ اویئر ہوں گی. اور آج کل جیسے زوم کا اویلیبلٹی ہمارے پاس ہے، آن لائن ہم لوگ بہت زیادہ کورسز کروا رہے ہیں، آن لائن ہم لوگ کورسز کر بھی رہے ہیں. تو آپ لوگ بالکل کانٹیکٹ کریں، ہر چیز اویلیبل ہے. اور میرے پاس تو میجورٹی آپ کو پتہ ہے نیڈی بچے ہیں، 6-7 بچے جو ہیں وہ پے کرتے ہیں، اور ان سب کو بھی ویسی فیسلٹیز مل رہی ہیں جیسے کہ ایک پے کرنے والے بچوں کو ملتی ہیں. بالکل صحیح ہے سعدیہ صاحبہ. پروگرام کے آخری سیشن میں 2-3 باتیں میں آپ سے ضرور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کر جائیں گے. اور یقیناً جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی یہ بہت بڑی برائی ہے، ہم اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، ہم اپنے رویوں کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. شام کی مانگ سے افشاں کی لکیریں پھوٹیں. آؤ ہم لوگ ایک عزم سے، ایک ہمت سے اپنے بیتے ہوئے حالات کو ٹھکرا کے چلیں، اپنی فرسودہ روایات کو مٹا کے چلیں. جشن نوروز کو گیتوں کی ضرورت ہوگی، آؤ ہم ریت پہ وہ نقشے قدم چھوڑ چلیں جن کی آتی ہوئی نسلوں کو ضرورت ہوگی. آج کے اس پر اشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم اور خاص طور پر فنی تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. در حقیقت یہ آیت کریمہ انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے. کائنات کو مسخر کرنے کا ذریعہ علم بذریعہ عمل ہے. نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کی زندگی محنت، مستقل مزاجی، اخلاص اور ویژن کا عملی نمونہ تھی، کی حدیث مبارکہ ہے: علم مسلمان کا دوست، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کی قیمت ہے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کی ویژنری سوچ تعلیم کے ذریعے پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات ہیں۔ یکساں نصاب ان کی انقلابی سوچ کا ثمر ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنینس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ کے میسیجز، آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ بھی مجھے موصول ہو رہے ہیں، اور یقیناً میں ان کو بھی شامل کروں گا۔ آپ کا پیار، آپ کی سجیشنز، آپ کی آراء جو ہے، مجھے ایک میسیج سعدیہ صاحبہ موصول ہوا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ جو پیرنٹس ہیں اور جو ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، اس حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل بات کر لی ہے۔ اچھا، ایک جس طرح کہ میں نے پروگرام میں بھی ذکر کیا، سعدیہ صاحبہ نے خود بھی کہا کہ ان کے اپنے تینوں بچے جو ہیں جو ان کے لیے ایک مثال بنے اور انہوں نے یہ سفر شروع کیا۔ ایک بڑا پیارا، کیوٹ اور ٹیلنٹڈ عبداللہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ ان کی کچھ ایک چھوٹا سا سانگ ہم سنتے ہیں، اور ان میں ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ایبلٹیز ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ یہ بھی ایک آپ کے لیے مثال ہوگی کہ اگر ان بچوں کو توجہ دی جائے تو یقیناً یہ معاشرے میں ہر جگہ پہ اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے۔ پھر دیکھو سہارے دوستوں سے بہارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سوارے، سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یاروں سے ہونا جدا، او یار یاروں سے ہونا جدا۔ جی ناظرین، آپ نے جو فوٹیج دیکھی، اسپیشل تھینکس ٹو ایکس اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر فیصل صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت سارے ایونٹس میں ہم اکٹھے رہے جب آپ نے ان بچوں کے لیے جو ہے مختلف پلیٹ فارمز جو ہے وہ پرووائڈ کیے، بڑے اچھے آپ نے ان کے لیے ایونٹس کریٹ کیے، اور اسپیشلی ایون کہ میں آپ کو ناظرین یہ بات بتانا چاہوں کہ رمضان کے اندر افطاریاں بھی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے ان کے لیے ارینج کی۔ تو یہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارا خٹک صاحبہ کی آپ نے بات کی، سعدیہ صاحبہ، یقیناً ان کی جو کنٹریبیوشن، ان کی جو لگن، ان کی جو محبت تھی، اور اسپیشلی ریسنٹلی آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے GDA کے تعاون سے گلیات کے اندر دیکھی۔ تو یہ کچھ سیکٹرز ہیں جو لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آج جو ہمارا سوال ہے، جو آج ہمارا اس پروگرام کو یہاں پہ لانے کا مقصد ہے کہ باقاعدہ طور پر پراپرلی کچھ سیٹ اپس نہیں ہیں، جہاں پہ آپ اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں، ٹریننگز کی، آن لائن ٹریننگز کی بات کر رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کے اندر میری پوری کوشش ہوگی کہ مختلف کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پروگرام سے اس آواز کو میں بار بار ان کانوں تک، ان سماعتوں تک پہنچاتا رہوں۔ میرے پروگرام میں اگر کوئی اس طرح کی مہمان شخصیت آئی تو میں ان کو یہاں پہ بیٹھ کے لائیو ان کو باور کرواؤں گا کہ ہمارے ان بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ ہزارہ میں ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنے ان اساتذہ اکرام کو، ان ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں۔ ان بچوں کو مزید گروم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ ہمیں ہزارہ کے اندر ایٹ لیسٹ ایک بہت ضرورت ہے۔ سعدیہ صاحبہ، پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتہائی کم رہ چکا ہے، کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی بات اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجیے، لیکن کیسے ہم اپنے اس معاشرے میں پھیلی جو برائی ہے، جو رویہ ہے، اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ ہمیں رویہ درست کرنا پڑے گا، ان بچوں کو انکلوژن دے کر، اور ان کی کیٹیگریز وائز ان کو جو جاب کر سکتے ہیں ان کو جابس دی جائیں، اور جو گھروں میں مسحور ہیں اور جو اتنے ایبل نہیں ہیں، وہ فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، کسی اور جو نہیں کر سکتے، ان کو مالی مدد ان کی جائے،
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہاسٹل نہیں ہے اسپیشل بچوں کے لیے, ہمیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے چاہیے, جیسے ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی چیزیں. اس طرح ان بچوں کو اسپیشلی ان کے لیے کچھ اناؤنس ایسا کیا جائے کہ وہ بوجھ نہ بنے کسی پر بھی, نہ وہ اپنے اوپر بوجھ بنے نہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنے, اور ان کو ایکسیپٹ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا شکر ادا کریں, اور ہمیں جو وسائل دیے وہ ان لوگوں کے لیے دیے ہیں, اور ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. چلیں سعدیہ صاحبہ, آپ کا یہ پیغام یقیناً تھرو سوشل میڈیا, تھرو دس پلیٹ فارم کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اس لائیو پروگرام ٹی ایم آن لائن سے ان تمام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے, اور یقیناً ہم اس آج کے اس امپورٹنٹ موضوع کو آپ بھی شیئر کیجئے, آپ لائک اور سبسکرائب کیجئے, تاکہ یہ ہمارا پیغام ہماری ان سماعتوں, ہماری ان اقتدار پہ بیٹھے, ان کرسیوں پہ بیٹھے ان لوگوں تک لازمی پہنچے کہ جن کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ایسی ہے کہ ان کے کسی بھی ایک دستخط سے نا ان بچوں کا جو مستقبل روشن آپ لوگ مل کے بنا رہے ہیں. آپ سے میری مراد رائز بنا رہا ہے, آپ سے مراد میری عرفان صاحب کنگسٹن کر رہا ہے, سیم انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے, ہوپ کر رہا ہے, ہمارا اسپیشل ایجوکیشن جو ہمارا گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, جاوید صاحب آئی ہوپ کہ ابھی بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم, آپ سب لوگ تو اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں, اپنی جو آپ کی ایفرٹس ہیں آپ اس کو کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ ایسا ہمیں ادارہ چاہیے کہ جو آپ لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرے, اس میں فنڈنگز ہوں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ لوگوں کو وہ تمام تر ان بچوں کو فیسلٹیز دی جائیں جو ہم سب لوگ جو ہے جس کو آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. ونس اگین کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے میم آپ کا بہت شکریہ, آج کے اس خصوصی دن کے حوالے سے آپ نے شرکت کی, آپ پورا دن بزی بھی رہی, آپ نے ایک اچھا پروگرام بھی وہاں پہ آرگنائز کیا. تو ناظرین جاتے جاتے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا فیس بک کا پیج آپ ضرور لائک کیجئے, ہمارے پروگرامز کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنا فیڈ بیک دیجئے, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جب آپ دبائیں گے تو 3 آپشنز آئیں گی, آپ نے آل پہ کلک کرنا ہے. اور یہ ساری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونے کے ناطے یہاں پہ رنگ, مذہب, نسل کچھ بھی شامل نہیں ہے, یہاں پہ ایک انسان اور انسانیت کے ناطے, کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے اگر آپ پیار کریں گے تو میں آپ سے پیار کروں گا اور آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرتا رہوں گا. تو آج جس معاشرے میں, جس 21ویں صدی کے دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسمان کو چھوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے, آج اسی ٹیکنالوجی کا حصہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج اس ٹیکنالوجی کو ہم حاصل تو کر چکے ہیں, آج ہم دنیا میں اگر چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں, چاند پر جا چکے ہیں, آج ہم K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکے ہیں, آج بہت سارے مرکے اور میدان ہم سر کر چکے ہیں, لیکن بات انسانیت کی آتی ہے, کیا ہم انسانیت میں بھی خود کو منوا سکے ہیں, خود کو جتوا سکے ہیں؟ اس بات پہ ہم نے سوچنا ہے. اپنا اور پیارے پاکستان کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اور کل کے لیے اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ کل ہمارے ٹی ایم آن لائن میں شام 7 سے 8 بجے ایک ایسی شخصیت موجود ہوں گی جو آپ کی بھی بہت ہر دل عزیز ہیں, اور ایک کمپیٹنٹ, ایک ڈیسنٹ اور ایک ویژنری پولیٹیشین بھی میں کہوں گا, سابقہ ہمارے ضلع ناظم بھی رہے جناب سردار شیر بہادر صاحب ہمیں جوائن کریں گے کل 7 سے 8. آپ نے ضرور ہمارا پروگرام دیکھنا ہے, اور آپ کا فیڈ بیک, آپ کے کویسچنز, کیونکہ وہ سٹی میئر رہے ہیں, یہاں پہ ناظم رہے ہیں, ان کو کیا کیا ہرڈلز تھی, ان کے پولیٹیکل کیریئر کو کس طرح مطلب روکا گیا, کون کون سے ایسے سوالات ہیں, اور کس طرح ڈیولپمنٹ کی جا سکتی تھی. ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے کس طرح ایک فائٹ کر کے, ایک جنگ لڑ کے ایبٹ آباد کے لیے لایا. بہت سارے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے, آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں. کل تک کے لیے مجھے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.